तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहना चाहेंगे। मुहर्रम उल हराम का महीना अपनी तमाम तर फजीलत के साथ ना सिर्फ शुरू हुआ है बल्कि इसके अदब व एहतराम में जो तकरीबात भी मुनक़िद की जाती हैं वो तमाम अपनी जगह। लेकिन इस वक्त दुनिया एक ऐसे वक्त से गुज़र रही है जो कि बड़ा ही क्रिटिकल करार दिया जा रहा है। एक तरफ उम्मत मुस्लिमा के मसाइल और उनके वो तमाम चैलेंजेस, दूसरी तरफ जो सहमनी क़ुव्वतें हैं उनके वो तमाम अवामिल जो कि असल तौर पर देखा जाए तो मुसलमानों को पसे पुश डालने से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसमें मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद, यगानगत, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें इन तमाम इम्पॉर्टेंट फेजेज़ में ये दर्स देती हैं। आज के इस प्रोग्राम में यकीनन बहुत से मजहबी स्कॉलर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में इस मुहर्रम उल हराम के महीने में बहुत सी तालीमात देते हैं, बताते हैं कि माजी में इस्लाम की तारीख़ क्या कहती है और वो तमाम वाक़यात जो माजी का हिस्सा रहे उनसे हमें क्या सबक सीखना चाहिए। लेकिन अगर मुस्तक़बिल को भी सामने रखा जाए तो मुसलमानों को बहुत कुछ सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। हर तरफ दुश्मनान अब भी मौजूद हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुसलमानों के अंदर जो यकसुई और यूनिटी है वो बहुत सी चीज़ों को यकसर बदल के रख देगी। आज के इस प्रोग्राम में यही कोशिश करेंगे कि इस्लाम की तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम का जो मुस्तक़बिल है वो कैसे होना चाहिए और क्या आज का मुसलमान उन तमाम चीज़ों पर पूरा उतरता है। आज हम बड़ी अदना सी कोशिश करेंगे इसको समझने की भी और अपने नाज़रीन को समझाने की भी। मेरे साथ जो मौजूद मेहमानान तशरीफ़ तारुफ़ करवाना चाहूँगी, तमाम के तमाम मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। डॉक्टर क़िबला याज़ साहब जो कि साबिक़ सरबरा हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के और मजहबी स्कॉलर भी हैं, और इसके अलावा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो कि इमाम ख़तीब हैं बादशाही मस्जिद के और चेयरमैन भी हैं रोयत हिलाल कमेटी के, और अल्लामा अमीन शहीदी साहब जो कि सरबरा हैं उम्मत वाहिदा पाकिस्तान के। तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जो सबक है, जो दर्स है और जो उस पूरे उन 10 अयाम का जो एक क्रक्स है, हम हर साल उस चीज़ से गुज़रते हैं, उसे समझते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुसलमान इस वक्त जिस दौर से गुज़र रहे हैं पूरी दुनिया में, क्या वाकई हमारे लिए भी तकलीफ़ें और दर्द कम नहीं हुए हैं माजी को अगर मद्देनज़र रखा जाए? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपका सवाल बड़ा जानदार, जामे और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक है। अगर मैं करबलाए मुअल्ला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक का खुलासा चंद लफ्ज़ों और चंद जुमलों में अदा करना चाहूँ, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसे दौर में क़याम फरमाया जब उनके अतराफ चारों तरफ जुल्म का राज था, चारों तरफ दरिंदगी और अंबिया की तालीमात पामाल हो चुकी थी, नबी करीम की तालीमात पामाल हो चुकी थी, और बुराइयां गालिब आ चुकी थी और अच्छाइयां मगलूब हो चुकी। नेक लोग कमजोर कर दिए गए थे और बुरे लोग गालिब कर दिए गए थे। एक ऐसे मुआशरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया है। ये क़याम हकीकत में 1,24,000 ख्वाबों की ताबीर है, उनकी तालीमात का अमली मुजस्समा है। लिहाजा हम इमाम हुसैन के बारे में 24,000 के वारिस हैं। उनके वारिस होने की बुनियाद वही कदरें और वही वैल्यूज हैं। लिहाजा अगर देखा जाए कि करबला ने उम्मत को क्या दिया और आलम इंसानियत को क्या दिया, चूंकि उम्मत होने के नाते हमारा एक दीनी और शरई फरीजा बनता है और इंसान होने के नाते हमारे कुछ इंसानी फराइज बनते हैं। अगर उम्मत होने के नाते देखा जाए तो जालिम निजाम के खिलाफ खड़े होना इमाम हुसैन का पैगाम है, जुल्म के खिलाफ खड़े होना इमाम हुसैन का पैगाम है। अल्लाह की बनाई और दी हुई कदरों को पामाल करने वालों के खिलाफ उन्हीं कदरों के एहया और जिंदा करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए मैदान में उतरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम, और उस अजीम तरीन मनसब और अजीम तरीन जिम्मेदारी की अदायगी के लिए किसी भी चीज की कुर्बानी से दरेग न करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है। अकेले रहते हुए एक पूरी कुव्वत के मुकाबले में सीना तान कर खड़े रहना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है। दीन नबवी की कदरों की हिफाजत के लिए जान, माल, नामूस, इज्जत, वतन, आबरू, घर, दौलत सब की कुर्बानी देकर भी मुस्कुराना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है। इन तमाम से गुजरने के बावजूद आखिरी लम्हों में जब
سر کاٹا جا رہا ہو اور گردن پر چھری پھیری جا رہی ہو، اس موقع پر اللہ سے مخاطب ہو کر کہنا کہ رضا ایک تسلیما لامرک، اگر اے اللہ تو اس پر راضی ہے، تیری قضا ہے یہ، تو میں اس پر راضی ہوں اور تیرے سامنے سر تسلیم خم ہوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ روش اور وہ پیغام ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اور جہاں تک عالم انسانیت کا تعلق ہے، ظلم کے خلاف مظلوم کی حمایت، مظلوم کی حمایت میں آخری حد تک جانا، اور ظالم کے خلاف مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، میدان میں اس مظلوم کے حق کے حصول کے لیے کھڑے ہونا اور اس مظلوم کی حمایت میں زندگی کی تمام تر قربانیوں کے لیے تیار ہونا، یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے عالم انسانیت کے لیے۔ بالکل درست فرمایا، لیکن شہیدی صاحب جس طرح آپ نے اس کو اتنی اس کی تشبیہ دی اور جس طرح حوالہ دیا، یقیناً اس سے آسان فہم یہ چیز نہیں ہو سکتی ہمارے آج کے لوگوں کے لیے۔ مولانا عبدالخبیر صاحب، آپ کے خیال میں جس طرح امین شہیدی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ پیغام، اس کا کرکس، اس کا اصل مقصد آج بھی ہم ہر سال محرم میں اس کو دہراتے ہیں، اس کو ایبزارب کرنے کی، جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس وقت جو امت مسلمہ ہے، اس میں اتحاد، یگانگت، یونٹی کتنی ہونی چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے سر کہ ہم اس وقت جو مسلمانان ہیں خود اس ملک کے اندر بھی، ان میں وہ اتحاد اور یگانگت کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا بہن، یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو اس وقت ہو رہی ہے۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے احترام کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں جو ہیں ابھر کے سامنے آتی ہیں، اور سب سے بڑی جو ہمارے سامنے بات ہے وہ شہادت امام حسین ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آج ہم جب ان کی شہادت کو دیکھتے ہیں، ان کے 72 خاندان کے نفوذ قدسیہ کے خاندان کے لوگوں کی شہادت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور پھر اس سے جو ہمیں شہادتوں سے پیغام ملتا ہے، وہ استقامت کا ہے، وہ صبر کا ہے، وہ برداشت کا ہے، وہ امت کی وحدت کا ہے، وہ بردباری کا ہے، جس کو آج ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ سے صدائے حسین بلند ہو رہی ہے، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں۔ آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ جو ہمیں وہ دے کر گئے ہیں اور جو ان کی سیرت ہے، ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، بلکہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگوں کے سامنے اس پر بات کریں۔ آج یقیناً امت کو بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ حال ہی میں جو حالات چلے اور ہمارے برادر ملک ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد ایران اور پاکستان، ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اس میں پاکستان نے ایک جو عظیم کردار ادا کیا اس کے خاتمے کے لیے، یہ بھی سب کے سامنے ہے، اور مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان امن کا مرکز بن گیا ہے، امن کا امین بن گیا ہے، اور آج پوری امت کو جوڑنے میں ایک عظیم کردار پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں حضرت امام کی شہادت کو اور ان کے خاندان کی شہادتوں کو، تو وہ بھی ہمیں اسی چیز کا سبق دیتی ہیں کہ آج ہمیں وحدت الامہ اور امت وحدہ بننا ہے، اور اسی کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ اس پر جو کام ہو رہا ہے اور اس پر جو مل کر کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا بے مسلمان شک اور ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان محفوظ رہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طبقات ہیں، جو محبتیں ہیں، جو مسالک ہیں، آج ہم ان میں قربتوں کو پاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان میں یقیناً میرا امین شہیدی صاحب کا، ڈاکٹر قبلہ صاحب کا، اور ہم سب ممبر و محراب کے جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں ایک کردار کی ضرورت ہے جس کردار کو ادا کیا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کردار کی وجہ سے ہی انشاءاللہ امت جڑے گی اور امت واحدہ بنے گی، اور آگے ہم مل کر جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ مولانا عبد الخبیر صاحب، آپ نے اتنی مطلب زبردست بات کی ہے، میں تو اس کو obviously ماضی سے جوڑ رہی تھی، لیکن آپ نے جو اس وقت موجودہ پاکستان کی سچویشن بتائی ہے، میں ضرور چاہوں گی کہ اگلے جو راؤنڈ ہو اس میں ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان کا پرسیپشن پوری دنیا میں بڑا مثبت ہوا ہے۔ لیکن ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح بات ہو رہی ہے سر اتحاد یگانگت کی، آج کا جو نوجوان ہے وہ سر کتابیں بھی اس طرح نہیں پڑھتا، سوشل میڈیا سے مرعوب ہے، محرم الحرام کی جو اہمیت ہے، جو اس کی جو فضیلت ہے، جو وہ ایک یاد ہے جو ہر مسلمان کے دن میں روز روشن کی طرح آیا بھی ہونی چاہیے اور اسے یاد بھی ہونا چاہیے، اس کو کیسے سر ہم اس تمام تکالیف سے جوڑیں جو کہ ماضی میں ہماری امت کے لوگوں نے جھیلی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم سوال ہے اور بہت اہم، جامع اور بہت ہی قیمتی معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے۔ یقیناً آج کا نوجوان جو ہے، یہ جس طرح سماجی ابلاغ کے ذرائع ہیں، سوشل میڈیا، ان پہ ان کا انحصار ہے، اور اس وجہ سے ان کے پاس معلومات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن معلومات کے لیے جو تحلیل اور تجزیہ انالیسز ہے، وہ چیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے یونیورسٹیوں کی، علماء کرام کی، جو ممبر و محراب کے منتظمین ہیں، جو ممبر و محراب کے ذمہ دار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نئی نسل تک یہ پہنچائیں کہ جو کردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے پیروکاروں نے اور ان کے ساتھیوں نے ادا کیا، وہ کردار صرف ایک وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ اور وہ درس یہ ہے کہ ہم نے جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور اپنی جو ہماری جو عزت نفس ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے، قومی عزت نفس، اس کو برقرار رکھتے ہوئے حق و صداقت کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلکہ میں تو کل دیکھ رہا تھا کہ ویتنام کے اندر بھی، ویتنام کے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ویتنام کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تحریک سے گزرے، ایک بہت بڑے بحران سے گزرے۔ امریکہ کی جو جارحیت کی ویتنام کے خلاف، تو ویتنامی عوام نے بڑی قربانیاں دی، تو ان کے ہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر متعارف ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت میں ایک استقامت دکھائی، جرأت دکھائی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے، ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے، جامعات کی، دینی مدارس کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ انگیج ہوا جائے اور ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پشت پہ جو فلسفہ ہے ان کی تحریک کا وہ سمجھایا جائے۔ واقعی بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو اپنی اپنی استطاعت میں جو مذہبی اسکالرز یہ کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں شاید وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اوبویسلی اس کا اللہ کے دروازے پہ ان کو اس کا ثواب اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہماری یہ گفتگو اسی طرح جاری ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं अमीर शहीदी साहब एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ख्याल में इस वक्त का जो नौजवान है, आप भी उससे रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरेक्शन करते होंगे, लेकिन जो उनके जहन में सवालात हैं, जो मसाइब, जो तकालीफ जो माजी में गुजरी, आज का नौजवान भी बहुत सी चीज़ों पर शिकायत तो करता है, और जो कुछ मुसलमानों के साथ गज़ा में हो रहा, फ़लस्तीन में हो रहा था, अभी रिसेंटली जो कुछ ईरान में हुआ, आप नहीं समझते कि वो आज का नौजवान बहुत ज़्यादा वोकल हो गया है इश्यूज़ के ऊपर, अब हमारी सियासी लीडरशिप से ज़्यादा बढ़कर बात करता है और ये सवाल उठाता है कि आखिर क्यों मुसलमान इतनी तकालीफ से गुजर रहे हैं आज के दौर में? आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। मुझे खुशी है कि एंकर्स में मैंने आपको यूनिक पाया है इस हवाले से कि आपके सवालात बड़े जानदार और माशरती नफ्सियात के एन मुताबिक हैं। लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि जैसे जैसे शुऊर में इजाफा होगा ना, लोग सोचना शुरू कर देंगे। जब सोचना शुरू कर देंगे तो उनको जवाब चाहिए। जवाब जहां से दुरुस्त मिलेगा लोग उस तरफ रुख करेंगे, जहां पर लोगों को जवाब दुरुस्त नहीं मिलेगा उसके खिलाफ फिर लोग बोलेंगे। ये मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के हवाले से इतनी बढ़ गई है कि अब आप लोगों को जाहिल नहीं रख सकते। अब यहाँ पर एक जवान की जिम्मेदारी ये बनती है कि दुरुस्त और गलत में से दुरुस्त के इंतखाब का शऊर उसके अंदर पैदा हो। बिल्कुल। इमाम इस्लाम की तहरीक के पस मंजर में ये बात अर्ज करना चाहूंगा। इमाम की पूरी तहरीक में आप मदीना से मक्का सफर और मक्का से लेकर करबला पहुंचने तक इस पूरे सफर में देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहां पर भी लोगों को दावत दी, लोगों से कोई बात की, तो उसमें इस बात का ख्याल रखा कि उसमें किसी तरह की गलतफहमी पैदा ना हो, लोगों को शुऊर दिया जाए, लोगों के अंदर सोच को डेवलप किया जाए, लोगों को मुस्तकबिल का हकीकी मंजरनामा दिखाकर उनसे कहा जाए कि इस सूरत हाल में अगर तुम जान, माल, नामूस सब कुछ कुर्बान करने के लिए चल सकते हो तो हुसैन इब्न अली के रास्ते का इंतखाब करो। अगर नहीं चल सकते तो तुम्हारा रास्ता अलग है, हुसैन का रास्ता अलग है। न लालच दी, न उनको मुस्तकबिल के हवाले से अजीब व गरीब ख्वाब दिखाए, बल्कि वैल्यूज की कदर व कीमत बताई और उन वैल्यूज की कदर व कीमत को सामने रखते हुए लोगों को ये शुऊर दिया कि अगर तुम्हारी जिंदगी का कोई अजीम मकसद मौजूद है तो उस अजीम मकसद की खातिर तुम्हें छोटे छोटे मफादात को कुर्बान करना पड़ेगा। दुनियावी जिंदगी बहुत छोटा मफाद है, दुनिया की मता आसाइश बहुत छोटे छोटे मफादात हैं, लेकिन उखरवी मता और अल्लाह की रजा ये सबसे बड़ा सरमाया है इंसान की जिंदगी में। अगर हम करबला के इस पस मंजर में आज के दौर के जवान को देखें तो आज के दौर का जवान जिस दिगर पर हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे तालीमी निजाम ने उसको लगाया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पेट और बदन के और रूह के रिश्ते को कायम रखना है। पैसा कमाओ, पेट भरो, स्टेटस हासिल करो, बैंक बैलेंस बनाओ, अच्छी गाड़ी हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इज्जत नफ्स, वैल्यूज, अखलाकी कदरें, मुआशरती एहया, गरीबों की मदद, जुल्म का खात्मा, जुल्म के खिलाफ उठना, इंसानी हमीयत, इंसानी इज्जत, इंसानी सरबुलंदी, इंसानी तकरीम और जुल्म के खिलाफ इंसानी और इलाही जज्बात और अक़दार और वैल्यूज का एहया, ये वो चीजें हैं जो आज के निज़ाम तालीम और आज के निज़ाम तरबियत में कहीं पर भी नजर नहीं आते। इस बुनियाद पर अगर आज का जवान जब गज़ा से लेकर तेहरान तक होने वाले मजालिम को देखता है तो उसको अमरीकियों का, मगरबी दुनिया का, सहयूनियों का मकरूह चेहरा उस निजाम में नजर आता है और उसके नतीजे में खुद बहुत उसके अंदर उनके इन्हीं करतूतों और इक़दामात के खिलाफ नफरत पैदा होती है। ये उनकी की अलामत है। लिहाजा उस शुऊर को हमेशा जिंदा रखना चाहिए और उस शुऊर को दबाने के लिए जब कोटिंग करके बातिल को हक का लिबास पहनाकर उन्हीं जवानों को धोखा देने की जो कोशिश होती है, चाहे वो सियासतदानों की तरफ से हो, चाहे वो आलमी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हो, आलमी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, इंटरनेशनल माफियाज और उन ममालिक की तरफ से हो या लोकल, उन सब के मुकाबले में हुसैन इब्न अली का किरदार और मुहर्रम का पैगाम ये होना चाहिए और है भी
کہ جوان کو درست رستے کی نشاندہی بھی کروائی جائے, اس کے اندر موجود شعور کو بڑھانے کی جدوجہد بھی کی جائے, اس کو صرف پیٹ کی خاطر جینا نہ سکھایا جائے بلکہ اس کو ان ویلیوز کی خاطر جن کے لیے جینا بھی عبادت ہے اور جن کے لیے مرنا بھی عبادت ہے, ان ویلیوز سے اس کو آشنا کیا جائے. میرا خیال ہے محرم کا اگر یہ پیغام, حسین ابن علی کا یہ پیغام آج کی نسل تک پہنچ جائے تو اس پیغام کے نتیجے میں آپ کا معاشرہ وہ معاشرہ بنے گا جس کی مثال آپ کو ماضی میں نہیں ملے گی. پاکستان پاک سرزمین ہے, ایٹمی ملک ہے, اس ملک کی عزت, وقار اور سربلندی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. یہ وقار, یہ سربلندی تبھی مل سکتی ہے جب آج کا جوان باشعور ہو اور اپنا فیصلہ خود کرے. اچھا علامہ صاحب اسی نقطے کو, جی قطع کلامی کی معذرت, لیکن مولانا عبدالخبیر صاحب کیونکہ ماشاءاللہ امام خطیب ہیں بادشاہی مسجد کے, لاہور کی اتنی بڑی مسجد ہے, میں ایک چیز ضرور میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں ضرور جاننا چاہوں گی. مولانا صاحب یہ جو بات آج کے نوجوان کی امین شہیدی صاحب کر رہے ہیں درست فرما رہے ہیں. یہ جو سو کالڈ آج کل جین زی, آپ نے بھی سنی ہوگی, جو ایک نئے نوجوان, ایک ہمارا پورا لاٹ ہے اس وقت جو 16, 17, 18, 20 سال کے قریب ہے پاکستان میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سے بھی کبھی ان کا انٹریکشن ہوتا ہوگا, کیا یہ بچے بھی اسی طریقے سے جس طرح ہماری تربیت ماضی میں ہوئی, جس طرح آپ لوگوں کی ہوئی, ان چیزوں کے اوپر سوچتے ہیں, سوال کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, ایک جستجو, ایک اپنائیت ہوتی تھی ماضی کے ساتھ بھی, ہسٹری کے ساتھ بھی, اور خاص طور پر اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ. آج کا جو بچہ ہے وہ بھی اتنا ہی کنیکٹڈ ہے, بجائے اس کے کہ ہم اسے مورد الزام ٹھہرائیں. ہم نے اس کو اتنا سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑ دیا, حالات کے ساتھ جوڑ دیا. ہم اس کو خود تربیت کتنی دے رہے ہیں گھر کے اندر بھی اور دیگر اداروں میں بھی جہاں پر وہ بچہ جاتا ہے, وقت گزارتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے اور یقیناً وہ ہمارا ایک فیوچر ہے. آج ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہے, اس کو اخلاقیات کی طرف لے کر آنا ہے, اور اس پہ الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ ان کا اور ہمارا رابطے کا کوئی فقدان ہے یا رابطہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ہر وقت کا ساتھ بھی اور رابطہ بھی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو ہمیں بہت زیادہ عام کرنا ہے, کیونکہ ہمیں جو سب سے زیادہ جو سبق دیا گیا وہ اخلاقیات کا دیا گیا ہے. اور اگر ہم حضرت امام حسین کی جو بات کر رہے ہیں, ان کے نانا جن سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے, ہم ان کے امتی ہیں, اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا, اور آپ اخلاق کے اس درجے پہ فائز ہے جہاں نہ کوئی پہنچ سکا ہے, نہ قیامت کی صبح تک کوئی پہنچ سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک محنت کی ضرورت ہے, اور وہ محنت اس نوجوان نسل پر ایک عالم نے بھی کرنی ہے, ایک امام نے بھی کرنی ہے, ایک پروفیسر نے بھی کرنی ہے, ایک ٹیچر نے بھی کرنی ہے, اور ایک گھر نے بھی کرنی ہے, والدین نے بھی کرنی ہے, بالکل, جن کو ہم ماں اور باپ کے نام سے وہ پہچانتے اور جانتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کی ذمہ داری ہے, اور الحمدللہ اس میں دیکھتا ہوں کافی بہتری بھی آ رہی ہے. مگر آج سوشل میڈیا, جیسے قبلہ صاحب نے بات کی, امین شہیدی صاحب نے بات کی, کہ آج سوشل میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے, اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ابھی یہاں ہم بات کریں تو کہاں سے کہاں بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو ہم اچھی باتوں کی طرف ان بچوں کو لگائیں اور ان بچوں کو سمجھائیں. ان بچوں کو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ان بچوں پہ ڈال دیں, بلکہ ان بچوں کے ساتھ محبت کریں, اور یہ بچے کل کا فیوچر بنے, اور ایک اچھا فیوچر بنے, اور ایک اچھی بات کریں. اب دیکھیں, اب سوشل میڈیا میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیلڈ میں کام کرتا ہوں اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے, ہم تقریباً آج 20 دن ہو گئے ہیں کہ ہم پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک امن کے ساتھ, ایک عافیت کے ساتھ, ایک رواداری کے ساتھ, ایک وحدت کے ساتھ یہ عاشورہ بھی اور محرم بھی گزرے. اور اس کے لیے جو بھی ہمیں کام کرنے, اور انتظامیہ اور حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا جو ہے اس کا کردار بہت اہم ہو چکا ہے. تو اس پر اگر آج ہم کوئی ایسی, اس کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس پر ہم نیگیٹو جو چیز ہے اس کو بھی لگا کے ساتھ. تو اگر ہم پوزیٹیو چیزوں کی طرف آ جائیں, اور استاد بھی بچے کو یہ سمجھائے,
عالم بھی بچے کو یہ سمجھائے, گھر بھی یہ بچے کو سمجھائے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. اور آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو محبتوں کے قریب کریں, کیونکہ وہ بڑے جو ہمارے تھے, قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں نرم دل ہیں, نرم گوشہ ہیں, پیار کرنے والے ہیں, ایک دوسرے پہ اپنی جانوں کو نچھاور کر دینے والے ہیں. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن اخو المومن, مومن مومن کا بھائی ہے. تو آج دیکھیں اس کی کتنی ضرورت ہے. اور آج پوری دنیا میں, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جس کردار کو ادا کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے وہ کردار عیاں ہو رہا ہے, اور امت کو جوڑنے میں الحمدللہ اس وقت پاکستان لگا ہوا ہے, ہماری قیادت لگی ہوئی, ہمارے وزیر اعظم لگے ہوئے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل لگے ہوئے ہیں, اور ان کے پیچھے کس کی دعائیں ہیں؟ قوم کی. ان کے پیچھے کون ہے؟ قوم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک اچھی قوم بننا ہے, ایک اچھا انسان بننا ہے, جس کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا جو ہے وہ رشک کرے. نہیں سر, رشک کیا کرنا, رشک کر رہی ہے. مولانا صاحب اس پہ تو میں نے آپ سے ضرور آخری کامنٹ لینا ہے, بس ایک فائنل راؤنڈ اور کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر قبلہ صاحب, 2 دفعہ سر مولانا عبدالخبیر صاحب نے جس طرح حوالہ دیا, اب ایسا نہیں ہے کہ ہم تاریخ پہ ہی بات کریں, مستقبل پر بھی بات بڑی ضروری ہے. یہ جو آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان نے کردار ادا کیا, لیڈرشپ نے کردار ادا کیا, بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, ہمیں بھی اب اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. یعنی ایک وقت میں پاکستانی ہونے کے حوالے سے دوسرے ملکوں میں جانا بڑا مشکل تھا, لیکن اگر اب آپ کی حکومت نے, لیڈرشپ نے پاکستان کی ریپوٹیشن کو بہتر کیا ہے, تو عام پاکستانی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے سر؟ اب وہ اس کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے اس بوجھ کو؟ بالکل بہت اہم سوال ہے یہ. جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک عزت دی جی, اور ایک بین الاقوامی طور پہ ایک وقت کے مقام پر فائز کیا, اور پوری دنیا میں پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے, تو یہ ایک لحاظ سے تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور ہم یقیناً داد دیتے ہیں پاکستانی ریاست کو, پاکستانی حکومت کو, اور عساکر پاکستان کو, ہمارے فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب کو. لیکن اس کی وجہ سے ریاست کے اوپر اور ہم سب کے اوپر, پوری قوم کے اوپر ایک ذمہ داری بھی آ رہی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اب یہ مقام جب ہم نے حاصل کر لیا ہے, تو اب ہم نے اس کے بعد جو کردار ادا کرنا ہے وہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہونا چاہیے. ایک تو ہم اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کریں, اور چھوٹی چھوٹی جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں اور تنازعات ہیں, ان تنازعات اور ان اختلافات کو ختم کریں, تاکہ ہم ایک متحدہ قوم کا تصور دیں کہ پاکستانی جو ہے وہ بحیثیت قوم متحد ہیں. اور اسی طریقے سے پھر خطے کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں ایک امن کی فضا قائم ہو جائے. اور جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں, اب ان کو بھی اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اب پاکستان جو ہے اس کا ایک بڑا مقام اور ایک بڑی شان بن گئی ہے. تو اس وجہ سے ان پہ بھی ہمیں, ہماری پالیسی جو ہے وہ وسعت نظری کی پالیسی ہونی چاہیے, ایک تحمل کی پالیسی ہونی چاہیے, کہ پورا خطہ جو ہے اس پورے خطے کے اندر ایک کنفیڈریشن, ایک فیڈریشن قسم کی صورتحال بنے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مصر میں ایک اجلاس ہو رہا ہے, جس میں ایران ہے, سعودی عرب ہے, ترکی ہے, مصر اور پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئندہ دن جو ہیں وہ بڑے خوشگوار ماحول بن رہا ہے, لیکن ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر بڑھ گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اب بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم سر ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے, اور ساتھ میں جو اس خطے کے دشمن ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے. ایک مختصر وقفے کے بعد, اسی لحاظ سے کہ اس وقت پاکستان کہاں پر کھڑا ہے اور اس خطے میں کیا جو تصویراتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, پاکستان اس سے ہمہ وقت آگاہ ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب, آپ کے خیال میں
جو کچھ ایران کے ساتھ کرنے کی کوشش ہوئی اور پاکستان تمام تر اختلافات اور دباؤ کے باوجود بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ایران اور پاکستان کے تعلقات کو کتنی نئی ایک جہت ملی خاص طور پر اس ایک فیز کے بعد، اور اب دونوں ملکوں کے درمیان قربت کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس خطے میں اب پاکستان کی پوزیشن کہاں نظر آتی ہے؟ میں آپ کا سوال کی آپ کی آواز بہت دھیمی تھی اس لیے میں پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا، لیکن جو سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ شاید آپ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب، جو چیز میں نے امین شہیدی صاحب سے عرض کی کہ پاکستان ایک طرف ہمارے خطے میں دشمنان ہیں جن کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں عقاب کی طرح، اور پاکستان ہے کہ جس کی عزت اللہ بھی بڑھا رہا ہے اور پاکستان خود بھی ایفرٹ کر رہا ہے۔ آپ نے جیسے ذکر کیا اس میں دونوں بڑی شخصیات کا پاکستان کی کردار ہے، لیکن ہمیں آگے کتنا اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے اپنے اقدامات کرنے ہوں گے، خاص طور پر جو ریاست ہے اس کو کیسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں نا جی، ابھی برادر ملک ایران کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ بات چیت کو بڑھایا اور پھر امریکہ کے ساتھ بات چیت کو بڑھایا اور پھر اس جنگ کے خاتمے میں ایک عظیم جو کردار ہے وہ ادا ہوا، اور آپ ابھی امین شہیدی صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کتنا ہمارا اور ان کی محبت کا لیول، تو محبت کا لیول تو اس وقت یہ ہے کہ ایران کے اندر ہر بچے کے جو منہ پر لفظ ہے وہ پاکستان کے تشکر کا ہے، وہ پاکستان سے محبت کا ہے۔ تو پاکستان نے جس کردار کو ادا کیا وہ ہمیں اور ایران کو کس طریقے کے ساتھ اتنا مطلب کہ قربت میں لے آیا، اور آج پوری انٹرنیشنل دنیا میں بھی اگر دیکھیں تو پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر اور ان دو شخصیات پر لگی ہوئی ہیں، ایک ہمارے وزیر اعظم اور ایک ہمارے فیلڈ مارشل جنرل محترم جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے اوپر۔ اور الحمدللہ آنے والا جو مجھے لگتا ہے جس کی بارے میں ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ اللہ نے چاہا تو یہ فیوچر میں ہمارا لیے بہت بڑا ان فیوچر ہمارا جو کام ہے بہت آگے انشاءاللہ بڑھے گا۔ اور دوسری جو بات ہے اس وقت کہ پاکستان نے صرف ایران اور امریکہ کی جنگ کو ختم آیا اور کردار ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے اندر بھی قیام امن کے لیے ایک عظیم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور آج پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہیں اور پاکستان کی بات کو کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اگر دیکھیں تو 13 مہینے پہلے اللہ نے ہمیں جو فتح مارکہ حق میں عطا کی، ان صلاحیتوں کو مانا گیا اور دنیا کے سامنے رکھا گیا، اور آج ہماری ان صلاحیتوں کو مانا جا رہا ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ برادر ایران اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے میں، کیونکہ اسرائیل تو چاہتا تھا کہ اس پورے خطے کو میں اپنی لپیٹ میں لے لوں، مگر پاکستان نے ایک مدبرانہ مفکرانہ کردار ادا کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم امن والے ہیں، ہم یونٹی والے ہیں اور ہم وحدت والے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ وہ کر دنیا کو دکھا دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ کردار ادھر نہیں بلکہ یہ اور بھی جگہوں پر پاکستان ادا کرے گا اور وہ ہمیں نظر آئے گا۔ جی بے شک۔ اور سر آخری بس 2 سوال اور کرنا چاہوں گی میں امین شہیدی صاحب آپ سے، ایک تو رابطہ سر اس وقت منقطع ہو گیا تھا آواز کی وجہ سے، ایک تو ایران کے تعلقات کی میں نے بات کی کہ ایران کے ساتھ جو ایک تعلق اور قربت جو ایک نزدیکی آئی ہے اس کو آپ آگے چل کے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آگے چلے گا، اور دوسرا آپ کے خیال میں خطے میں پاکستان جو ہے وہ اب آپ کو کہاں کھڑا نظر آتا ہے؟ اوبویسلی دشمنان بھی موجود ہیں اس خطے میں جو کہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ ہزیمت کا سامنا کرے مختلف حوالوں سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ریاست کو، ہمارے حکمرانوں کو کتنا آپ سوچ سمجھ کر چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان اور ایران 2 ہمسایہ ممالک ہیں، جہاں پر ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر اسلامی اخوت نے دونوں کو ایک ہی رسی میں باندھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں کی ذمہ داریاں بڑی گہری اور عمیق ہیں۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی میدان میں دوستیاں بدلتی ہیں، دشمن بن جاتا ہے، کبھی دوست بن جاتا ہے، لیکن ہمارے بدلے نہیں جا سکتے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اگر ہمسائے دیے ہیں تو ان میں جو ہمارا اخوت اور برادری کے حوالے سے بہترین ہمسایہ کہلا سکتا ہے وہ یہ 2 ممالک بن سکتے ہیں، یا ایران یا افغانستان۔ اس اعتبار سے جب ہم ایران اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھتے ہیں
تو یہ تاریخی اعتبار سے بھی بڑے گہرے ہیں اور سیاسی اعتبار سے بھی بڑے عمیق اور بڑے ہی مؤثر ہیں. اور دوسری طرف ایران کی اس وقت مغربی دنیا کے حوالے سے جو جس طرح کے تعلقات ہیں اور اسرائیل جس طرح سے ایران کے خلاف کھڑا ہے، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اسرائیل جہاں ایران کو اپنا پہلا دشمن سمجھتا ہے، ایران کے بعد دوسرا دشمن وہ پاکستان کو سمجھتا ہے. اس اعتبار سے بھی ایران اور پاکستان کا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا اور اس خطے کو امن کا گہوارہ بنانا کی ضرورت ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان نے گزشتہ 1 سال کے اندر جو سیاسی میدان میں کردار ادا کیا ہے وہ اپنے کے اعتبار سے انتہائی عمیق، انتہائی مفید اور انتہائی خوبصورت کردار ہے کہ آپ نے اس خطے سے جنگ کے سائے دور کرنے کے لیے ایک ایٹمی اسلامی ملک کی حیثیت سے اپنا کردار نبھایا ہے. اب آگے آنے والے وقت میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیلی صہیونی بات نہیں اٹھائیں گے، وہ ہمیشہ انہی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہیں گے جن میں انڈینز مصروف رہتے ہیں. اس وقت انڈینز اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ بھی ہے، فکری ہم آہنگی بھی ہے، اہداف کی ہم آہنگی بھی ہے اور دونوں کے مشترکہ دشمن آپ کے سامنے ہے، یعنی ہم ہیں من حیث پاکستان. اس اعتبار سے بھی ایران اور پاکستان کا ایک کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا انڈیا اور اسرائیل میں بھی ضروری ہے. اس وقت ایران کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اسرائیلی کیمپ میں کھڑے ہیں اور اسی کی وجہ سے ایران کے اندر بھی رائے عامہ انڈینز کے خلاف ہے اور یہی کیفیت آپ کو پاکستان کے اندر بھی نظر آتی ہے. دوسری طرف پاکستان کے لیے جو رائے عامہ اس وقت ایران میں نظر آ رہی ہے وہ میں بڑے بڑے مظاہروں اور بڑے بڑے اجتماعات پاکستان کا عوام شکریہ ادا کر رہی ہے، پارلیمنٹ میں شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت اچھی ہم آہنگی کی فضا پاکستان اور ایران کے درمیان وجود میں آ چکی ہے اور اس کو تسلسل بخشنا چاہیے. لہٰذا اس راہ میں یقینی طور پر مغربی طاقتیں اور دونوں ممالک کے دشمن خصوصاً اسرائیل اور انڈیا کوشش کریں گے کہ ان کے درمیان غلط فہمی مزید پیدا کی جا سکے اور یہ جو اس وقت دونوں کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اس حوالے سے پاکستان بھی انتہائی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اور انڈیا کو بھی اس حوالے سے انتہائی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے تاکہ دشمن کی ان سازشوں کو ہم مل کر ناکام بنا سکیں اور مستقبل میں پیش آنے والے مقابلے میں دونوں ممالک کے عوام بھی حکومتیں بھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس خطے سے دشمنی اور اس طرح کی جنگ ختم بھی کر سکیں اور امن کی فضا کو واپس بحال بھی کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا، لاسٹ کومنٹ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. سر پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت پاکستان، ریاست پاکستان کی ہم جہاں کھڑے ہیں، مستقبل آپ پاکستان کا کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سر ہم نے وہ جو دہشت گردی کا لیبل تھا وہ اپنے اوپر سے اتار پھینکا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اصل دشمن اس خطے کے کون ہیں. اب آپ کے خیال میں دنیا کوئی ایک ایسا مطلب منافق رویہ اختیار کر رہی ہے یا واقعی پاکستان کے ایفرٹ کو پہچانا جائے گا آگے چل کر بھی؟ بالکل، ہمیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے اور پاکستان اگر مزید اس سلسلے میں کام کرے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مشرق کا جنیوا بن سکتا ہے. اور جو اب بڑی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے 10 مئی مارے کا حق کے بعد، اس وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ فاتح ہی لکھتے ہیں. تو اب پاکستان ایک فاتح کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ کرایا تو اس کی وجہ سے پاکستان کے مقام میں اور بھی اضافہ ہوا. اب یہ جو موقع ہے، اس بات کی ذمہ داری ہے پاکستان کی ریاست کی بھی اور عوام کی کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ایک بہتر معیشت اور ایک بہتر معاشرت کا پیغام دنیا کو دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے اور بہت اچھے دن آنے والے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی، بیرونی سرمایہ کار بھی آئیں گے، اندرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ بھی سرمایہ اپنا پاکستان کے اندر انویسٹ کریں گے اور اس طریقے سے ہمیں امید ہے کہ ہم آئندہ نسل کو
एक बेहतर और तवाना पाकिस्तान मुंतकिल करने की पोजीशन में हूँ। बेशक। मौलाना अब्दुल खबीर साहब, आखिरी सवाल आपसे सर कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जिस तरह ये तो बहुत खूबसूरत तस्वीर डॉक्टर क़िबला ने बयान की है, लेकिन आप भी इससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान जिस ट्रैक पर चल रहा है, हम अगले 5 साल 10 साल में किसी एक बहुत बेहतर पाकिस्तान देख सकेंगे जहाँ पर तमाम तर इख्तलाफात ना हो एक दूसरे के खिलाफ, और एक बेहतर शक्ल में माशरे को भी हम देखेंगे? अब्दुल्ला साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि एक बेहतर मुस्तकबिल और बहुत बेहतर एक फ्यूचर जो है हम पाकिस्तान का देख रहे हैं, मगर वहाँ पर हमें अपने अंदरूनी जो मामलात हैं उसके ऊपर भी नज़र रखनी होगी और कौम को मुत्तहद होकर ही आगे बढ़ना होगा और मुल्क को मुस्तहकम करना होगा, मुल्क में कौमी यकजहती को पैदा करना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यही यकजहती जिसका क़िबला साहब ने ज़िक्र किया कि 10 मई को इसी यकजहती ने, इसी इत्तेहाद ने हमें एक दुश्मन जो कि अपने आप को बड़ा समझता था और उसमें तकब्बुर था, अल्लाह ने उसके मुकाबले में फतह और नुसरत और कामयाबी अता की। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा के फैसले भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में होते हुए नज़र आ रहे हैं और होंगे, जो कि आज आपने देखा कि जिस डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए गए या जिस यादाश्त पर दस्तखत किए गए उसको भी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है और मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और इन दोनों साहिबान को अपनी मुल्क की क़यादत और इसी तरह फील्ड मार्शल साहब को खराज तहसीन पेश करता और सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस इज़्ज़त से और जिस अज़मत से पाकिस्तान को नवाजा है, आए मिलकर हम वतन अजीज़ पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़े। और वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करता है। यकीनन इस मुल्क ने मुझे भी इज्जत दी है, आपको भी इज्जत दी है और हम सबको इज्जत दी है। इस इज्जतों के मुहाफिज बने ताकि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को और ज़्यादा तरक्की और कामयाबी और खुशहाली अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के कीमती वक्त के लिए। इंतहाई हमारे लिए रिस्पेक्टफुल डॉक्टर क़िबला अयाज साहब, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब और अल्लामा अमीन शहीदी साहब, तीनों मेहमानान का बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त ख़ित्ते में जहाँ पर खड़ा है, एक तरफ देखा जाए तो ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दरअंदाज़ी दहशतगर्दी के नाम पर होती रही, भारत की तरफ से जो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के लिए फैसिलिटेशन की जाती रही दहशतगर्दों की, वो सबके सामने है। लेकिन ये वो मसला है जो कि पाकिस्तान सालों से दुनिया के सामने रख रहा है। अल्लाह की तरफ से कुछ हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान को अपनी सच्चाई के साथ, सबूतों के साथ दुनिया ने ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि ये भी माना कि इस खित्ते में असल दहशतगर्द और दहशतगर्दी की परवरिश करने वाला कौन है और वो कौन से अनासिर हैं जो कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा या जिस बड़े मुआहिदे की तरफ पेशरफ्त हो रही है हालिया दिनों में, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसमें इन दोनों फरीक़ों यानी कि अमेरिका और ईरान के अलावा पूरी दुनिया ना सिर्फ ये कि मुतासिर हुई पाकिस्तान के किरदार से बल्कि इसको काबिल सताइश भी करार दिया है। उम्मीद करते हैं कि मुहर्रमुल हराम जैसे इस मुबारक महीने में जहां हम सब्र बर्दाश्त और इन तमाम अवामिल को समझते हैं, सीखते हैं, वहीं दुनिया के हवाले के साथ साथ और ख़ास तौर पर अपने इस माशरती लिहाज से भी हम इन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकें। इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।